बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बड़े ही शानदार आज के मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं। आज लेकिन हमारा जो मौजू है वो बाकी चैनल्स जिस पे बात करते हैं उससे मुख्तलिफ है, लेकिन क्योंकि हमारा जॉनरा ये है कि हम यहाँ पे जो कामयाब बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब HR प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं, चेयरमैन हैं, उनको बुलाते हैं और उनके जो कामयाबी की दास्तान है वो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो नए आने वाले लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं, वो ऐसे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव जो अभी अपनी डिग्री मुकम्मल करके आए हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, वो सीख सकें कि एक CEO जब हायरिंग कर रहा होता है या अपने साथ टीम की सिलेक्शन कर रहा होता है तो वो कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखता है। और वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं, वो अगर अपने कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं तो वो जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं और करोड़ों अरबों के टर्नओवर को देखते हैं तो वो इस बात से घबरा ना जाएं, बल्कि जाने ऐसे लोगों को जिन्होंने सिफर से ज़िंदगी का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान का नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रोशन कर रहे हैं। तो मेरे बड़े ही प्यारे, बड़े ही मोतबर और अदब और मोहब्बत वाले मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नईमा राव साहिबा मौजूद हैं, CEO हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की, और राव हैदर साहब मौजूद हैं जो कि MD हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की। तो इनसे हमने जो है वो आज ये जो मैंने अभी आपके सामने मुद्दा रखा वो करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बहुत खैरियत शुक्रिया, से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जब पहली दफ़ा पाकीज़ा प्रोडक्ट्स परचेज़ की तो मुझे नहीं पता था कि इनकी इफ़ादियत क्या है। मैंने इस्तेमाल कर ली और फिर उसका फ़ायदा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रब्ता हुआ, आप लोगों से पता चला कि आपका माशाल्लाह से ब्रांड है। फिर सारी वो हम बैठे और वो सारा कुछ पता चला कि कहाँ से शुरू किया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो जो स्टोरी है, इसके पीछे जो आइडिया है, वो हम नाज़रीन के सामने रखें। तो इसमें दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। कोशिश तो यही करेंगे इक्वली रखें, कहीं लड़ाई इस दौरान ही ना हो, बाद में हो अगर होनी है। तो आप ये बताइए कि आइडिया कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडिया ये बहुत पुराना है, मैं अक्सर जगह पे मैं शेयर भी कर चुकी हूँ कि जितनी आपको मेरी एज नज़र आ रही है इसमें सिर्फ 8 साल माइनस कर दें। 8 साल की उम्र में ये था कि मेरे बाल जो थे ना वो 80% वाइट हो गए थे और 20% ब्लैक थे जो कि नज़र ही नहीं आते थे। तो फिर ये था कि मेरे ऊपर ना एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक्सपेरिमेंट मींस कि इन्हीं हर्ब्स का, जिनको आज मैं मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, इन्हीं हर्ब्स को रॉ फॉर्म में मेरी अम्मी जो थी वो इस्तेमाल मुझे करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काले और घने बाल हो गए। फिर क्योंकि मेरी मेमोरी में ये बात रहेगी, ये प्रोसेस चला तकरीबन 4-5 साल। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वहाँ से मेरी मेमोरी स्टार्ट होगी और एक मेरा ना इंटरेस्ट था कि मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरी खाला, ये सारे हमारी फैमिली में ना एक नेचर से लगाव देखा जाता है। तो होता है ना कोई बच्चा आपका पिक कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो सलाहियत रखी हुई थी। वो भी मुझे बाद में ही पता चला कि क्योंकि बस मेरा प्यार था नेचर के साथ, हर्ब्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये करते कराते। और फिर पहले मेरे पर हुए, फिर मैंने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर कि जब मेरा बचपन था उस वक्त PTV पे ना जोया अलीम आती थी, सबसे पहले हर्बलिस्ट जो थी। उन्होंने उनकी स्टोरी भी सर टाइफाइड उनको हुआ था। सर मुझे बाल सफ़ेद हुए और मैं कंपनी तक पहुंच गई, उनको टाइफाइड हुआ था तो उनके बाल सारे गिर गए थे। तो उन्होंने अपने आप से क्रिएशन करके तो वो कुछ हर्ब्स निकाली। तो उनका एक ना कलर को वाइट करने वाला एक उन्होंने बताया था फार्मूला। तो वो मेरा इंटरेस्ट था, मैंने देखा वो चीज़ें दरियाफ्त की कि कहाँ से मिलेंगी। थी घर की किचन की चीज़ें थी, बादाम थे, गुलाब की पत्तियाँ थी, बेसन था और इस तरह की चीज़ें। तो बड़ा ही कोई अच्छा था। उस दौर में क्रीमें श्रीमें इतनी नहीं थी, लेकिन वो लगाया तो फेस पे ग्लो आया। बस फिर ग्लो आया तो फिर मोहल्ले में दोस्तों को इस तरह करते करते, रिश्तेदार, उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, PTCL होते थे, तो आगे तक बात पहुंची। तो फिर ये था कि शादी जो थी वो अर्ली हो गई थी, मेरी मैट्रिक करते ही शादी हो गई थी। तो ये था कि मैं भी और राव साहब भी हम अपनी नानी के पास रहते थे। अच्छा, मेरी कज़न में, हाँ जी कज़न है, हम दोनों अपनी नानी के पास रहते थे शादी के बाद ना। तो ये था कि मेरी नानी अम्मा जो थी ना,
ان کا آپ یہ کہیں کہ سات پشتی ایک نیچر سے ان کا لگاؤ تھا. ہاں, کیونکہ میری نانی اماں کے نانا ابو, پھر ان کے نانا, اور پھر یعنی ایک آپ کہیں کہ بہت پرانا نالج آج جو میرے پاس صدیوں پرانا نالج ہے نا, ان کا دیا ہوا ہے. بہشتی زیور سے وہ مجھے پڑھواتی تھی, پوچھواتی تھی کہ کیا چیز ہے, یہ پڑھ کے سناؤ نا مجھے, کیونکہ پڑھتی تھی لیکن پھر بھی میں ذرا ان کو یونیک طریقے سے پڑھ کے بتا دیتی تھی. تو ان کو ہم نے بہت کرتے ہوئے میں نے دیکھا, کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تو انہیں کے پاس رہے, تو کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو پھر وہ باتیں میری نیچر میں رہ گئیں. پھر ایک خوف تھا کہ مثلا میرے بال سفید ہو گئے تھے تو بچوں کے نہ ہو جائیں, بال گر نہ جائیں. ہماری فیملی میں ایک ایشو ہے, بال گر جاتے ہیں. تو ابھی جس طرح ماشاء اللہ راؤ صاحب کے سر پہ آپ دیکھ رہے ہیں بال, تو یہ ہے یہ ایکسپیریمنٹ. پھر آپ یہ کہیں کہ ہم جب لاہور آئے 2019 میں میں نے باقاعدہ طور پہ ریسرچ میری, کیونکہ یہ بہت لمبی کہانی ہے, ریسرچ میری بچپن سے چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے, ریسرچ میری مختلف چیزوں کو جوڑنا, نیچرل جڑی بوٹیاں کچن سے ہی. اس لیے تو میرا یہ ہے کہ کچن سے کمپنی تک کا سفر, میں نے کچن سے ہی اپنی کمپنی بنائی ہے. تو بس پھر وہ ایکسپیریمنٹ کیے تو بچوں پہ, راؤ صاحب پہ, یہ اس طرح تجربات کر کر کے میں نے الحمدللہ بھی پڑھے. اچھا, یہ سر پہ جو آپ کو بال نظر آ رہے ہیں, یہ ایک ٹائم پہ بالکل ہی نہیں تھے. اچھا, ہاں, یہ اڑ بھی گئے تھے, بالکل اڑ بھی گئے تھے, کیونکہ بالوں کا تو میں نے خاص طور پہ ان کے اوپر کیا. اسکن کے سم ٹائم میں اپنے اوپر کرتی تھی. کو بڑا حوصلہ ہے, بہت بڑا حوصلہ ہے ان کا. حوصلہ تو میں آج ادھر بیٹھی ہوں, تو انہوں نے مجھے تھپکی دے کے رکھا کہ ٹھیک ہے. ہاں, ایک دن بلکہ میں نے پوچھا بھی ان سے, یہ میں بات آپ کو بعد میں شیئر کرتی ہوں. میں نے یہ کیا کہ جب میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ بلیو کریں کہ منوں کے حساب سے میں نے شیمپو, سب سے پہلے میں نے شیمپو سے آغاز کیا تھا, کیونکہ جو ہربس تھی نا جن کو میں استعمال کرتی تھی. آج کا نا دور ساما بھائی ایسا ہے کہ آپ کے پاس نا اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بھاگا بھاگی, بس دوڑ لگی ہوئی ہے زندگی میں. پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو نیچر کے قریب کیسے لایا جائے. اپنے گھر میں تو میں نے امپلیمنٹیشن شروع کر دی تھی, فیملی میں بھی کچھ لوگوں نے استعمال کر دی تھی, میں بنا کے دیتی تھی ہمسایوں میں, دوستوں میں, اس طرح. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں سب تک یہ چیزیں پہنچاؤں, ہر کوئی نیچرل چیزیں استعمال کرے. پھر اس کو موڈیفائی کیا میں نے. ہاں, چھوٹے شارٹ کورسز بھی کیے, پڑھا بھی, ریسرچ کی, اور جہاں ہو سکا یہ جو کیمسٹ کی ہیلپ بھی لی کہ اس کو کس طریقے سے پریزرو کیا جائے, اس کی کس طرح شیلف لائف بڑھائی جائے. تو یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر کے پھر مجھے کسی آپ جیسے بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ کی پروڈکٹ آپ نے بنا لی بہت اچھی, آپ PCSIR سے اس کا نا ٹیسٹ کروائیں. تو اس کو PCSIR کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہے PCSIR. پھر پتہ چلا, پھر وہ نہ میٹرک, نہ FA, نہ BA, نہ MA. اب ماشاءاللہ میں ڈبل ماسٹرز کر چکی لاہور میں جا کے, میٹرک کے بعد شادی ہوئی تھی. لیکن یہ وہ کہ اس رزلٹ کی جتنی ٹینشن تھی نا مجھے, ساری زندگی کی محنت تھی. الحمدللہ جب وہاں سے وہ پروو ہوا تو پھر مجھے حوصلہ اللہ کا شکر ہو گیا. لیکن اس کے دوران یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ساتھ میرا دیا, اور یہاں تک کہ اپنی گاڑی تک بیچ دی, میرے تجربوں کے اوپر نظر کر دی. تو میں نے ان سے, ہاں سیریسلی, ایک دن میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یار اتنا اعتماد کہ گاڑی تک بیچ دی, بائک پہ آ گئے ہیں. تو بڑا اچھا حوصلہ افزا جواب دیا کہ نہیں, مجھے آپ میں نا کرنٹ نظر آتا ہے کہ آپ کر لیں گی. جو ساری رات لگی رہتی ہے نا, جو محنت کرتا ہے نا, وہی انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے. بے شک. پھر مختلف جگہ پہ میں نے لیکچرز دیے, یونیورسٹیز میں گئی, سب لوگوں نے بلایا, کیونکہ میں WRCI کی ممبر بھی رہی ہوں. تو میرے جو ٹیچرز تھے انہوں نے سب نے, کیونکہ سٹوری تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی سٹوری ہے, انسپائرنگ سٹوری, آ کے نا بچوں کو سمجھائیں. تو میں بچوں کو ایک ہی بات کہ لیم ایکسکیوزز جو ہوتے ہیں نا, ان کو چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کاروبار کریں گے, آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہو تو آپ کاروبار کریں گے, آپ کے پاس صرف ول ہونی چاہیے. واہ, بہت خوب. ہاں, ایک شعر میں سناؤں گی. چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. الحمدللہ واپس آتا ہوں. 19 کے بعد سے میں نے دوبارہ شروع کرنا ہے, اور یہ میں ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ اس میں کس حد تک لرننگ ہے. یعنی آپ زیرو سے آغاز کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کا اعتماد کتنا ضروری ہے اپنے پارٹنر پہ, کہ آپ سیکریفائس بھی کر رہے ہیں, آپ اعتماد بھی کر رہے ہیں, رزلٹ ان کو بھی نہیں پتا. یعنی وہ بھی فورس ہی کر سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایسے ہو جائے گا. آپ مبارکباد قبول کریں سب سے پہلے تو اس بات پہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ اسامہ. کیا وہ چیز تھی, وہ کرنٹ کیسے نظر آیا آپ کو؟ اسامہ بہت شکریہ آپ کا پہلے تو اتنا عزت افزا الفاظ کے لیے. آنرڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسامہ ہر انسان جو ہے نا وہ ٹیلنٹڈ ہے. کوئی آدمی بھی, چاہے وہ خاتون ہے چاہے کوئی مرد ہے,
وہ ٹیلنٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے, بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کون کس کے اوپر کام کرتا ہے. تو میں نے ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ان کے اندر جو ٹیلنٹ دیکھا نا, وہ سب سے بڑا ٹیلنٹ یہ تھا کہ یہ بہت صبر کرنے والی تھی اور بڑا پریشر برداشت کرنے والی تھی, اور پھر کریٹیو تھی. میرے گھر میں کبھی بھی کھانا باہر سے نہیں آیا, مطلب کتنے ہی کہیں سے کوئی گیسٹ, بڑے سے بڑا گیسٹ بھی آیا ہے نا, تو انہوں نے ہمارے کھانے کی بڑی تعریف کرنی. ابھی بھی آج تک ہمارے گھر میں باہر سے کھانا نہیں آتا. پرسوں ہی آئے گیسٹ, 6 آئے مہمان, اور یہ مینیج کر لیتی تھی. تو پھر جب میں نے دیکھیں, وقت آپ کو نا, وقت سب سے بڑا استاد ہے. ایسے ہی ہے, وقت آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ سیکھتے کتنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری 2 بیٹی ہیں, تو میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں ترقی کریں. تو میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, تو میری بیٹیوں نے تو آنے والے ٹائم میں کامیاب ہونا ہے نا, تو یہ کسی کی بیٹی ہے, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں. بہت خوب. اور میرے سپورٹ کرنے سے اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں, ان کا نام بنتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کا نام یا میرا نام, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ چاہے میں آپ کے ساتھ کہیں پہ بیٹھا ہوں یا کسی اور پوڈ کاسٹ میں یا کسی مارننگ شو میں, جہاں پہ مطلب لوگوں نے مجھے میری حوصلہ افزائی نہ کی ہو اس بات پہ. یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا. بس یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا یہ ایک بات ہے اسامہ بھائی, میں یہ کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو محنت جو ہے نا, اس میں شک نہیں چھوڑنا چاہیے. میں جب بھی تھوڑا سا تھکا ہوں, جب بھی مجھے ایسے لگا کہ یار شاید ہم کامیاب نہ ہوں, تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تمہیں عطا کر دوں گا جس کے لیے تم کوشش کرو گے. لیس للانسان الا ما سعی. بے شک بے شک بے شک. میں اس کو نہ ریسائٹ کرتا تھا, بار بار پڑھتا تھا. فجر کے وقت جا کے تو میں بیٹھ جاتا تھا اور پڑھتا تھا کہ یا اللہ, یہ جو نہیں چل رہا یا کچھ نہیں ہو پا رہا نا, اس میں میری خطا ہو سکتی, تیرے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرا یقین اس بات پہ ہے کہ وہ دینے والی ذات کے پاس تو بہت کچھ ہے, میرے لینے میں کوئی کمی ہے. اور جب بھی آپ بلیو کریں, جب بھی میں نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا, چیک کیا, تو میری اپنی غلطیاں نکلی, میں نے اس کی اصلاح کی, میں نے اس کے اوپر کام کیا. اب اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ لاس کرنا چاہتا ہے یا اپنے کاروبار کو خراب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے. آپ کچھ چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ چیزوں میں ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو جن چیزوں میں آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, تو ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. آپ نے ان پہ بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا ہوتا. میرے اندر چھوٹا سا ایک قصور تھا کہ میں بلائنڈ فیتھ کرتا تھا اور میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا تھا. اب بھی میں کرتا ہوں. اور میرا ایک چیز ماننا اور کہنا ہے کہ یار کوئی بندہ جب تک ثابت نہ کر دے کہ میں بے ایمان ہوں یا میں آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں, اس وقت تک میں اسے چانس دیتا ہوں. جب وہ بالکل کھل کے آ جائے نا, تو پھر میں اس کے بعد دوبارہ نہیں کرتا, یا میں ٹرسٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. بالکل صحیح. مطلب میں درمیان میں کبھی نہیں رہتا, شک کی نظر سے نہیں دیکھتا. کلیئرٹی ہے. ہاں کلیئرٹی ہے, اس معاملے میں میری بڑی کلیئرٹی ہے. اس میں مجھے سم ٹائم تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے. آج ہی راستے میں آتے ہوئے نا, میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نا, میں ہنس رہا تھا جس لڑکے کے ساتھ میں ابھی آ رہا تھا نا گاڑی پہ, آپ یقین کریں اسامہ, اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ وہ ہماری باتیں سن رہا تھا فون پہ, ہم آپس میں بات کر رہے تھے. کہتا جی آپ بزنس مین ہیں؟ میں نے کہا جی ایک چھوٹے سے بزنس مین تو نہیں, ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہوا. اس نے مجھے کہا جی بزنس آپ کا کب کامیاب ہوا؟ میں نے اس کو کہا جس دن میں نے فیصلہ کیا تھا. واہ. اچھا, یہ جواب میں نے فوری طور پہ اس کو دیا بغیر سوچے. میرا یہ ماننا ہے کہ ڈیسیژن میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ٹائم پہ ڈیسیژن لے لیا تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ نے اس میں تاخیر کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہو جاتے ہیں, آپ ناکام نہیں ہوتے. اور آپ کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں. ہاں اشارے مل رہے ہوتے ہیں, بالکل وائبس آ رہی ہوتی ہیں. ہیں. آپ نے صرف اور صرف ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے اور پھر اللہ سے رجوع کرنا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
اچھا اس سارے سنیریو میں اسامہ بھائی سب لوگوں کے لیے جتنے سننے والے ہیں میں ان کو ایک بات کہوں گا, اپنے بڑوں کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے کریں. یہ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے ہمارے لیے جو القابات استعمال کیے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور یہ سب کچھ اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں. بہت خوب, بہت خوب. ہم نے جتنا ہو سکا مجھ سے, میں حق تو نہیں ادا کر سکا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بڑا ڈیپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کس طرح سے گزری, وہ سن رہے ہوں گے. میں نے کبھی بھی اپنی طاقت جہاں تک تھی نا اس میں کبھی کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کی, دانستہ. ہاں پھر بھی کبھی کوئی ایسی ہو جاتی تھی تو اس پہ فوری طور پہ معافی مانگی, فوری طور پہ اپنے آپ کو درست کیا اور پھر دوبارہ ایک استقامت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور میرے بزرگ, میری مراد میرے نانا ابو اور میری نانی اماں ہیں, وہ میرے بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بڑا لمبا ٹائم گزارا. میرے والدین بھی, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو غریق رحمت کرے, میری والدہ حیات ہے ماشاءاللہ, ان کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا پیار اور محبت اور ان کی دعاؤں کا سلسلہ میرے ساتھ ہے. اب وہ بزرگ نہیں ہے تو ان کی طرف سے ہمیں دعائیں آتی ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح نعیمہ کے پیرنٹس تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہت دعائیں ہمیں دیتے تھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی عاجزی اور اپنے بڑوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں کہ آپ کی کامیابی اسی دن سٹارٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے, دنیا پہ اس کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسامہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ نا کامیابی پیسوں میں تلاش کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے اصل میں. میں آج ایک اور بات یہاں پہ لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, رب تعالیٰ کوئی بزنس دے, کوئی اچھی نوکری دے, کچھ بھی دے, تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, پیسے زیادہ آ جاتے ہیں. وہ سارے آپ کے نہیں ہوتے, لوگوں کے پیسے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج رہا ہوتا ہے, آپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. پتہ نہیں کس کے وسیلے سے اللہ جو ہے وہ ہم سب کو نہیں, دیکھیں الحمدللہ آج پاکیزہ پروڈکٹ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو فیملیز, صرف لوگ نہیں, ان کی فیملیز جڑی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے ان کا رزق اللہ جو ہے وہ آپ کو وسیلہ بنا, اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور, اللہ نے آپ کو, یہ بلیسنگ ہے اللہ کی, یہ رب کی بلیسنگ ہے. اور جب میرا بلیو اس بات پہ کہ بلیسنگ اس کی ہے, تو پھر مجھے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اس میں بے انصافی کی تو وہ روک بھی سکتا ہے, بے شک, اور وہ آخرت میں تو حساب لے گا ہی لے گا. بے شک, بے شک. اچھا میں آپ کو بزنس کی ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں. لوگ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ جو میری سیل ہے نا یہ سب میرا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. آپ نے اس کے اندر سے بہت سارے حصے نکالنے ہوتے ہیں. ایسے ہی میں آج بھی سب کے سامنے جب بھی میری کسی سے بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آنر اللہ ہے پاکیزہ پروڈکٹ کا, ہم کیئر ٹیکر ہیں, اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے, ہم ایمانداری سے اس کو چلاتے رہیں گے تو یہ اتنا پھلے پھولے گا. میرا ایمان ہے اس بات پہ, اور میری خواہش ہے کہ میں پوری دنیا میں اس کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اور آپ یقین کریں اسامہ, آپ نے پوچھا کہ یہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا. میرے دماغ میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے, اس زندگی میں انسان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے, چاہے آپ میں کہتا ہوں کہ جوتے سلائی کرتے ہیں, چاہے آپ کسی کی چائے بنا کے دیتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے, کوئی بھی کام آپ کا ہے نا, آپ اتنا اچھا کریں کہ لوگ آپ کے کام کے معترف ہوں, لوگ آپ کی تعریف کریں, اور پھر اس کے بعد اس میں آپ اس لیے نہ کر رہے ہو کہ میری تعریف کریں. میں اکثر لوگوں کو جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ بھی مجھے سن رہے ہیں, میں ان کے لیے ایک بات کہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک تنخواہ لیتا ہے, جب وہ تنخواہ لیتا ہے نا تو وہ اس کام کے عوض ہے جو آپ کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تنخواہ بھی دو اور مجھے عزت بھی دو. جو اچھا کام کرتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے عزت نہیں ملی. عزت کے عوض ملتی ہے. آپ نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. آپ چاہے کسی سرکاری محکمے میں ہیں تو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں, چاہے آپ کسی پرائیویٹ فرم کے اندر ہیں وہاں آپ کسی آنر کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کی آنیسٹی, آپ کا پیار, آپ کا سلوک, آپ کی ڈٹرمینیشن اس ادارے کے ساتھ جب اچھی ہوگی, آپ کو اگر یہ موقع ملا ہے کسی بھی ادارے میں تو آپ وہاں سے سیکھیں
جتنا اچھا ادارہ ہے وہاں سے سیکھ کے باہر آئیں اور اپنا کام سٹارٹ کر دیں. میں نے آپ کے سامنے کیا ہے, بالکل صحیح. میں نے ایک ادارے کے ساتھ میں منسلک تھا, الحمدللہ آج اللہ کا احسان ہے میں نے وہیں سے سیکھا. کیا سیکھا؟ مین مینجمنٹ, ہاؤ ٹو مینج دا مین پاور. یہ میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سیکھ لو کہ آپ نے لوگوں کو مینج کیسے کرنا ہے. اب میں وہ بات جو آپ نے سٹارٹنگ میں کی تھی, یہ ایک لمبی بات میں نے کر دی کہ ان میں نے کیا دیکھا. آپ یقین کریں کہ میں کئی دفعہ جب ایکسپیریمنٹس ہمارے چل رہے تھے تو رات کو میری آنکھ کھلی 2 بجے 2:30 بجے, میں نے دیکھا بستر پہ میسج نہیں ہے. میں نے تھوڑی دیر ویٹ کیا, پھر میں اٹھ کے چلا گیا کہ یار خیر ہو کہاں پہ ہے. جب میں گیا تو یہ کچن میں کیا کر رہی ہیں. وہ ایک ڈراپ اس میں ڈالا تھا رات کو, میں نے وہ چیک کرنا تھا کہ ابھی اس کی شکل کیسی ہے. تو ابھی یہ بن گئی ہے تو میں اس کو ایک اور ڈراپ دے رہی ہوں. بوتلوں کو پٹیاں آپ یقین کریں کہ ایک باٹل کے اوپر اس نے سٹیکر لگا کے اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی اور پھر اس کی شیلف لائف, ٹائم, ساری چیزوں کو. مجھے یہ لگتا تھا کہ آنے والے ٹائم میں نا انشاءاللہ لوگ اس کو یاد کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. مجھے ایسا لگتا تھا وہ ٹائم ماشاءاللہ یہ رب دیتا ہے. بے شک. میں سوچتا تھا ایسا, اگر آپ اچھا سوچ رہے ہیں اور ویسا ہو جائے, حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اگر ویسا ہو جائے تو اسامہ, میں کہتا ہوں پھر میں تو یہی کہوں گا یا اللہ تیرا شکر ہے.